Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. My name is Noor Aftab Ishfaq. I am a foundation level student at the High School Islamabad Barako campus. So जैसे कि आप जानते हैं हम जब भी आते हैं एक नए गेस्ट के साथ आते हैं, एक नए मेहमान के साथ आते हैं, एक नए इंटरव्यू के साथ आते हैं। तो आज भी हमारे साथ एक नए गेस्ट बहुत अजीज गेस्ट मौजूद हैं। इनका नाम है भाई उसामा। तो आज हम इनसे चंद सवाल करेंगे इनकी लाइफ जाने के बाद में कोशिश करेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दें ताकि जो हमारे व्यूअर्स आपको नहीं जानते वो जान सकें। जी आफ्ताब, मेरा नाम है उसामा कामरान है। तो मेरा ताल्लुक अभी मैं करंटली पिछले काफ़ी अरसे से लाहौर में रह रहा हूँ, मगर प्राइमरीली जो मेरा होम टाउन है वो मुल्तान है। जहानिया से भी मेरा ताल्लुक है। तो अभी लास्ट ईयर मैंने अपना एमफिल कंप्लीट किया पॉलिटिक्स एंड आईआर में। अभी फ़िलहाल मैं इट्स बिन अ ईयर आई एम डूइंग माय बिजनेस। So we do trade in toiletries and different other commodities जो जिसको हम FMCGs भी कहते हैं, फास्ट मूविंग गुड्स। तो ये फास्ट मूविंग गुड्स को हम लोग जो है ना वो ट्रेड भी करते हैं डिफरेंट स्टोर्स के ऊपर। एंड दिस इज प्रीटी मच इट अबाउट माई सेल्फ। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप क्या बिजनेस करते हैं? हमारा आफ्ताब ये डिफरेंट बच्चों के जो डायपर्स होते हैं इनका है, और मुख्तलिफ जो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होती हैं ना, जैसे वैसलीन, निविया, क्रीम्स, फेस वॉशेस, इन सब चीज़ों का काम है। और सर्जिकल गुड्स का भी है जो हम डिफरेंट क्लिनिक्स पे या फार्मेसीज पे देखते हैं ना, उन चीज़ों का भी हमारा काम है। हम एक होल सेलर के तौर पे काम करते हैं लाहौर में। ओके, सो आप हम बताएं कि आपने अपना बिजनेस कब शुरू किया? प्रिसाइजली अगर मैं बताऊं तो आई स्टार्टेड इन अक्टूबर 2024, 2024 अक्टूबर में शुरू किया था हमने। ओके, सो आपने जब अपना बिजनेस शुरू किया तो आपको उसमें मतलब सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ क्या लगी? सबसे मुश्किल चीज़ लगी जब हम मार्केट में जाते हैं ढूंढने के लिए अच्छी चीज़, मुनासिब चीज़ और अच्छे रेट्स के ऊपर। तो अनफॉर्चुनेटली जैसे दुनिया में होता है ना, मुख्तलिफ तरह के लोगों के रवैये होते हैं। तो अच्छे लोग भी बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह लोग मिले, मगर ऐसे लोग भी मिले जो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं थे। तो मुश्किलात तो यही आती हैं बंदे को कि शुरू में जब उसको कुछ पता नहीं होता मार्केट में लोग चीज़ों के बारे में, बाकी मामलात के बारे में, तो वो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में। तो इसी तरह के कुछ मामलात, तो कुछ मुश्किलात हमारे साथ भी पेश आई जिससे हमने सीखा बहुत कुछ लाइफ में। असल बात यह है कि वो बंदा जो गिरे वो जो मतलब कभी भी ना गिरे वो कोई बड़ी बात नहीं होती। जो बंदा बार बार गिर के फिर खड़ा हो दोबारा बार बार वो अपने पैरों पे खड़ा होना जो है, बार बार फेल होना, दोबारा रिकवर करना और दोबारा सक्सेस को लेके आना, तो ये सबसे जरूरी चीज मैं समझता हूँ कि होती है। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने फील्ड क्यों मुंतखब की? आफ्ताब, ये इसलिए बेटा मैंने चूज की थी क्योंकि इसकी ना डिमांड बहुत ज्यादा है। आपको पता है कि हर घर में ये चीजें जो है ना वो यूज होती हैं, और पाकिस्तान के जैसे हालात अभी चल रहे हैं, थोड़ी अनसर्टेनिटी भी थी, थोड़े पॉलिटिकल मामलात भी ऊपर नीचे थे, पर अल्लाह का शुक्र है अभी तो बहुत बेहतर है। तो ये क्योंकि चीजें जो है ना घरों में इस्तेमाल होती हैं, हम सबकी तकरीबन घरों में होती हैं, तो इसी वजह से ये चूज किया था मैंने। ओके, आप अपनी स्टडी के बारे में बता दें। आपने स्टडी कहाँ से, आपने स्टडी मतलब किस स्कूल या कॉलेज से आपने शुरू की, और आपने कितनी क्लासेस वगैरह पढ़ी हैं, ये सब कुछ? मेरा स्कूल मुल्तान में था, ज़करिया स्कूल। मैंने 2011 में अपना वहाँ से मैट्रिक किया। फिर मैंने यहाँ लाहौर आ गए। मेरे फादर एक काफ़ी रिप्यूटेड सीनियर बैंकर है माशाल्लाह। तो हमने फिर यहाँ लाहौर आ गए। यहाँ से मैंने अपना कॉलेज किया पंजाब कॉलेज से। उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर्स किया हिस्ट्री में। फिर मैंने अपना मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में। फिर मैंने 2-3 साल ओ लेवल्स को पढ़ाया, वो टीचिंग भी की मैंने ओ लेवल्स पे, ये ओ लेवल्स को। उसके बाद फिर मैंने अपना एमफिल शुरू किया, जो कि मैंने लास्ट ईयर, मुझे कॉन्वोकेशन थी, लास्ट ईयर ही मैंने कंप्लीट किया लीड्स यूनिवर्सिटी से। उसमें मेरा अल्हम्दुलिल्लाह CGPA भी मेरा 3.9 था। तो आई वाज अमंगस्ट द टॉप ऑफ माय क्लास। उसी के साथ पैरेलल फिर मैंने बिजनेस शुरू कर दिया था। तो ये है मेरा सारा पढ़ाई का जो बैकग्राउंड है। ओके,
تو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ آپ کا ڈیلی شیڈول کیا ہے؟ یار ڈیلی شیڈیول یہ ہے کہ کوشش کرتا ہوں کہ نماز کے ٹائم کے ساتھ دن کو پلان کروں. یہ جو جب جیسے مثال کے طور پہ ظہر سے لے کے مغرب تک میں آفس میں ہوتا ہوں اپنے. اس سے پہلے ابھی آپ سے بات کرنے سے پہلے بھی میں نے چھوٹا سا جم بنایا ہوا ہے, ابھی ایکسرسائز کر رہا تھا اوپر میں, ناشتہ کیا, ایکسرسائز کی, تھوڑی سی واک کی ہے. کوشش کرتا ہوں فجر کی نماز پڑھوں, پوری کوشش کرتا ہوں. اس کے بعد تھوڑی دیر سو جاؤں, تو پھر اس کے بعد دن شروع ہوتا ہے, پھر 12-1 بجے آفس, شام تک. اس طرح پھر پورا دن ختم ہو جاتا ہے. اوکے, تو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ آپ نے ٹریننگ کہاں سے سیکھی؟ یہ ٹریڈنگ نا میں نے صحیح بات تو یہ ہے کہ میرے بابا کے ایک دوست ہیں ملتان میں, وہ ان کا ماشاءاللہ بہت بڑا ایک گروسری سٹور ہے ملتان میں, بڑا ریپیوٹیڈ ہے. ان کے ساتھ وہاں پہ میں نے 4-5 منتھس کام کیا, دیکھا, آڈٹ کرنا سیکھا, پروکیورمنٹ پرچیز کرنا سیکھا کیسے کرتے ہیں سارا. یہ ساری چیزیں میں نے وہاں سے سیکھی, پر وہ ایک ریٹیل سٹور تھا. تو ابھی میں کیونکہ ہول سیل کا کام کر رہا ہوں یا ٹریڈنگ کر رہا ہوں, تو یہ ود دا پیسج آف ٹائم کے ساتھ ساتھ اس میں کافی سیکھنے کا موقع ملتا رہا. تو اس میں یہ کہ تھوڑا سا میں نے وہاں سے سیکھا, اور تھوڑا سا پھر میں نے ٹائم کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کو اسٹڈی کر کے ایکسپیرینس سے سیکھا. اوکے, سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ آپ کو اس فیلڈ میں کتنے سال ہو چکے ہیں؟ یہ آفتاب بیٹا مجھے تقریباً آئی تھنک اس سال اکتوبر میں 2 سال ہو جائیں گے انشاءاللہ. اوکے, میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ آپ کا پہلا ٹریڈ کیسا تھا؟ پہلا کیا تھا, سوری؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, یہ جو آپ ٹریننگ بتا رہے ہیں, تو آپ نے جب یہ پہلی بار ٹریننگ کی تو یہ کیسی تھی, آپ کو کیسا لگا؟ اچھی تھی, مطلب بہت اچھا لگا. جب انسان تھوڑے سے پیسے کماتا ہے تو اچھا لگتا ہے. تو وہی لگا تھا, مطلب تھوڑا اچھا لگا تھا جب ہم نے پہلی بار سامان لیا, مثال کے طور پہ 100 روپے کا لیا اور 110 روپے کا بیچا. تو وہ 10 روپے جب ہم نے کمائے تو الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی اس کی. سو اٹ واز اے گڈ ایکسپیرینس اوور آل. اوکے, میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ ٹریننگ کیا ہوتی ہے؟ ٹریڈنگ یہ ہوتی ہے کہ دیکھو آپ ایک جگہ سے نا ایک چیز لو, اس کو ہم اردو میں تجارت بھی کہیں گے, اور یہ ہمارے ریلیجن میں اسلام میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے, آپ کو پتہ ہی ہوگا بچوں کو سب کو. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ ایک پوائنٹ اے سے کوئی چیز لیں اور وہ پوائنٹ بی پر جا کر بیچ دیں. پوائنٹ اے سے کوئی چیز لے کر بی پر آپ بیچیں گے تو بیچ میں جو آپ پیسے اوپر رکھیں گے وہ آپ کا کمائی ہوگی, وہی آپ کی تجارت ہوگی. تو یہ جو ایک جگہ سے لے کر دوسری, فار ایگزامپل آپ نے علی سے لے کر احمد کو دی کوئی چیز خرید کر, آپ نے وہ 100 روپے کی علی سے لی اور 110 روپے کی احمد کو دی, تو بیسکلی آپ نے یہ ٹریڈنگ کر لی نا. 10 روپے آپ نے کمائے, بٹ یہ آپ نے جو سیل پرچیز کیا, یہ پروسیس کو ٹریڈنگ کہتے ہیں. اوکے, میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کیا ہوتا ہے؟ اچھا, اسٹاک مارکیٹ جو ہے نا وہ بیسکلی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ایک ریگولیٹڈ ایک کمیونٹی ہے, ایک جگہ ہے, ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ پاکستان میں جس کو بیک کرتی ہے ہماری گورنمنٹ اور ادارے. یہاں پر پھر ڈفرینٹ بڑے کارپوریٹس, بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں, جیسے کہ فوجی فرٹیلائزر ہے, اینگرو فوڈز ہے, اور سیمنٹ سیکٹر ہے, او جی ڈی سی ہے, مختلف سیکٹرز ہوتے ہیں, وہ یہاں پہ لسٹ ہوتے ہیں. وہ آ کے لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں فنڈنگ چاہیے, ہمیں پیسے چاہیے. وہ اپنی کمپنی کی ایک ویلیو ڈکلیئر کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس ویلیو کے شیئرز بنتے ہیں. پھر وہ آپ اور میرے جیسے عام لوگ, ہمیں بیسکلی اس لینگویج میں ریٹیلرز کہتے ہیں. اب وہاں جاتے ہیں اور ان کی آفرڈ پرائس کے اوپر وہ شیئرز کو خریدتے ہیں, اور وہ جیسے جیسے کمپنی گرو کرتی ہے, منافع کماتی ہے, ان کا کاروبار بڑھتا ہے, تو ہمارے شیئر کی ویلیو بھی اسی طرح بڑھ جاتی ہے. اور اگر خدا نخواستہ وہاں پہ نقصان ہو جائے تو اسی طرح ایگزیکٹلی ہمارے شیئر کی ویلیو بھی گھٹ جاتی ہے. اسٹاک مارکیٹ میں یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اوکے, سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ کپڑوں کی ٹریننگ کیا ہے؟ I'm sorry, کون سی؟ کپڑوں کی. کپڑوں کی, اچھا یہ بہت ہی مزیدار ہے. دیکھیں جیسے کہ انسان کی جو بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں نا, ضروریات زندگی, روٹی, کپڑا, مکان وغیرہ, ان چیزوں میں کام کرنے میں ایک دشواری یہ ضرور ہوتی ہے کہ بہت لوگ کر رہے ہوتے ہیں, مگر ایک فائدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہمیشہ ہی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ پیسے کما سکتے ہیں, ٹریڈنگ کر سکتے ہیں.
اس ہمارے فیصل آباد میں بہت بڑی انڈسٹری ہے. آپ اس میں مختلف طرح کے سیگمنٹس ہوتے ہیں, مردوں کے کپڑے ہوتے ہیں, عورتوں کے, بچوں کے. تو اس میں آپ مختلف سیگمنٹس میں ایک چیز لے کر آگے بیچیں تو اس میں جو آپ منافع کمائیں گے وہ کپڑوں کی ٹریڈنگ سے بنا ہوا منافع آپ کما سکتے ہیں. اوکے سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ منافع کیسے حاصل ہوتا ہے؟ منافع آفتاب بیٹا ایسے حاصل ہوتا ہے کہ جب آپ ایک چیز کو دیکھتے ہو نا کہ بھائی اس چیز کی ڈیمانڈ ہے, لوگ مانگتے ہیں, چاہتے ہیں اس چیز کو, پھر آپ دیکھتے ہو کہ عام دکانوں پر وہ کتنے کی بک رہی ہے یا آن لائن وہ کتنے کی بک رہی ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ اس کا سورس ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہو جہاں پہ بلک میں آپ خرید سکو وہ چیز, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ایک صابن ہے, وہ صابن 100 روپے کا بکتا ہے اور پوری دنیا لیتی ہے 100 روپے کا ہی لیتی ہے. ڈیٹول صابن ہے مثال کے طور پہ. تو اب وہی صابن آپ کوشش کرو کہ آپ کو 90 روپے کا, 80 روپے کا, کچھ کم پیسوں میں ملے, ٹھیک ہے. تو آپ وہ خرید کے, اور ایسا ہو جاتا ہے, ایسا ہول سیل مارکیٹس ہوتی ہیں, آپ وہاں جائیں, وہاں سے آپ کو بہت سی چیزیں, گھڑیاں ہیں جیسے, پرفیومز ہیں, آپ وہاں سے لیں, سستے داموں لیں, سستے میں لیں, اور جا کے آپ اس کو ریٹیل شاپ پر اس کو بیچیں. ہاں یہ کیلکولیشن کرنی بڑی ضروری ہے کہ یہ چیز کہیں میں مہنگی تو نہیں لے رہا. ایسے تو نہیں ہے کہ اگر یہ 100 روپے کا بکتا ہے میں کہیں 100 روپے کا تو نہیں لے رہا, پھر میں کما نہیں سکوں گا اس میں. تو آپ نے میک شیور یہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اگر چیز 100 روپے کی ہے تو آپ کو وہ 90, 95, 80, 85 جتنا بھی کم سے کم میں مل سکے وہ آپ کا سارا کل کو وہ آپ کا پروفٹ بن جائے گا. اوکے سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے سپلائی اور ایک ہوتی ہے ڈیمانڈ, ان دونوں میں ڈفرنٹ کیا ہے, فرق کیا ہے ان دونوں دیکھ, میں؟ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو ڈیمانڈ ہوتی ہے جو ہم لوگ کوئی چیز چاہتے ہیں نا, اگر مثال کے طور پہ جیسے کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے, تو بیسکلی فرسٹ ہیومنز دے بلڈ نیسیسٹی, دے نیڈ سم تھنگ. ایک سیکنڈ کیپٹلسٹ ایک پورے نظام میں کیا ہوتا ہے یا مارکیٹس کیسے چلتی ہیں, کوئی چیز چاہیے کسی کو, جیسے کہ لوگوں نے محسوس کیا کہ دانت صاف کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, ٹوتھ پیسٹ. اب بیسکلی وہ دانتوں کو صاف کرنا جو ہے وہ ڈیمانڈ تھی, ایک لوگ چاہتے تھے کہ انہیں کوئی چیز ملے. اب وہ ہوا کیا کہ کولگیٹ کمپنی نے وہ اس چیز کی ڈیمانڈ کو پہلے دیکھا کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہے, لوگ مانگتے ہیں, ایسی کوئی چیز چاہتے ہیں, تو دے ڈیولپڈ ٹوتھ پیسٹ کولگیٹ. انہوں نے وہ سپلائی بنایا اور وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی گو ہینڈ ہینڈ, ایک دوسرے سے بالکل جڑے ہوتے ہیں. اگر ہم کوئی چیز ایسی بنا لیں جس کی ڈیمانڈ نہ ہو اور ہم اس کی سپلائی کریں تو ہم فیل ہو جائیں گے. اگر کوئی ایسی چیز جس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے ہم اس کی سپلائی کریں گے تو ہم انشاءاللہ سکسیسفل ہو جائیں گے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی دونوں ایک دوسرے سے بہت ہی اچھی طرح سے جڑے ہوتے ہیں, اس طرح کہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے نا وہ اس چیز کا طے کرتی ہے کہ کیا سپلائی بنے گی, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اب جیسے گرمیاں آتی ہیں, آپ دیکھتے ہوگے کہ برف کے گولے اور آئس لالیز اور آئس کریمز کی سیلز بڑھ جاتی ہیں. سردیوں میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی. کیوں بڑھ جاتی ہیں؟ کیونکہ ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے نا, گرمی ہے, لوگ کھاتے ہیں. سو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی دے گو ہینڈ ان ہینڈ. اوکے میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ فٹنس اور ڈسپلن کیوں ضروری ہوتا ہے؟ یار فٹنس اور ڈسپلن بہت ضروری ہے. یہ ہمارا ریلیجن بھی ہمیں سکھاتا ہے, جیسے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں 5 ٹائم, اس کا ایک فکس ٹائم ہے. ایسا مطلب کبھی کبھار چلو بندہ لیٹ ہو سکتا ہے, بٹ یہ کہ ان موسٹ آف دا کیسز موسٹ آف دا ٹائمز ہمیں ایک فکس ٹائم دیا گیا ہے اس کے لیے, ٹھیک ہے. تو فٹنس اور ڈسپلن ایک بڑا ہی ضروری انسان کے لیے فیکٹر ہے زندگی میں کچھ آگے بڑھنے کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو لوگ فٹ نہیں ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے, بٹ فٹ ہونا از آلویز بیٹر, ہمیشہ بہتر ہے. ایک فٹ بندہ ایک ایسے بندے سے جو فٹ نہیں ہے اس سے بہتر ہے, بیماریاں لگنے کی چانسز کم ہیں, اور اپنے فیملی کو اپنے کاروبار کو اچھا ٹائم دے سکتا ہے. اسی طرح ڈسپلن کا بھی تعلق ہے. ڈسپلن بھی ایک انسان کو انسان کو ایک باوقار انسان بناتا ہے, اچھی تہذیب, ایک ایتھیکلی اسٹرانگ بندہ بناتا ہے. سو ڈسپلن اور فٹنس دونوں بہت ضروری چیزیں ہیں. اوکے میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ ٹریڈ جو ہوتا ہے ٹریڈ میں آپ سے کوشچن یہ تھا کہ ٹریڈ کا فیصلہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ مطلب ہمیں کوئی بھی چیز لینی ہوتی ہے, ٹریڈ ہوتا ہے وہ, تو آپ اس کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ مطلب آپ پہلے ہچ جاتے ہیں یا پھر ڈائریکٹ اس کا لے لیتے ہیں, کر لیتے ہیں؟ وہ ایگزیکٹلی اسی چیز کو دیکھ کے کرتے ہیں کہ کس چیز کی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں.
کیا چیز ایسی ہے جس کو لے کے ہم اس پہ ٹریڈ کر سکتے ہیں اور ہم منافع کما سکتے ہیں، پیسے کما سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ارد گرد اپنے نظر دوڑاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ٹرینڈنگ میں ہیں یا بک رہی ہیں، یا کیا اس ٹائم کیا کیا چیزیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے پھر ہم لوگ اپنا اس چیز کو لے کر اس میں، جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ گندم ہے، بہت سارے لوگ ہیں وہ گندم کی ٹریڈنگ کر رہے ہوں گے، ابھی وہ کسان سے لے کے آگے بیچ رہے ہوں گے، جو بھی ہے، مطلب آئی ڈونٹ نو اس میں کیا کر رہے ہوں گے، بٹ ٹریڈنگ یہی ہے کہ آپ نے ایک چیز 300 3,500 روپے کی لے کے اس کو 100-200 روپے اوپر رکھ کے گورنمنٹ کو بیچ دیا. ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کریک ڈاؤن بھی کر رہی ہے، جو لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں وہ غلط بھی ہوتی ہے. تو مگر یہ ہے کہ یہ جس طرح اب گندم ہے، اب گندم ہر کسی کی ریکوائرمنٹ ہے، ایک ریکوائرڈ کموڈیٹی ہے، آپ وہ لے کے آگے بیچیں، یہ بھی ایک ٹریڈنگ کا ذریعہ ہے. تو اسی طرح آپ بیچ میں گیپ دیکھتے رہے جہاں پہ آپ کو، جیسے ڈرائی فروٹس ہیں، اب جیسے سردیاں آئیں گی تو ڈرائی فروٹس کی سیل بڑھ جاتی ہے پاکستان میں، مچھلی کی سیل بڑھ جاتی ہے، تو آپ ان چیزوں میں ایز اے سیزنل ٹریڈر کام کر سکتے ہو. اوکے، میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ سیونگ ٹرینڈنگ کیا ہے؟ سیونگ آگے کیا کہا؟ سوری آئی کوڈ ناٹ ہیئر پراپرلی. اوکے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سیونگ ٹرینڈنگ کیا ہے؟ سیونگ ٹریننگ یار یہ بہت ضروری ہے. اپنے جو ہم کوئی پیسے کماتے ہیں یا ہمیں کوئی پاکٹ منی یا کچھ ملتا ہے، اس سے ہم ایک چھوٹا سا ایک چھوٹا سا پیس کہیں سیو کر لیتے ہیں اپنے پاس. ٹھیک ہے، میں ویسے ابھی میں نے زندگی میں ایک نئی چیز سیکھی ہے جو میں آپ کو بھی سکھاؤں گا. آپ ارے چھوٹے بچے ہو، بھائی ہو، بچوں کی طرح، وہ یہ ہے کہ آپ سیونگ سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ پیسوں کو انویسٹ کرنا سیکھیں. کہیں پر بھی بڑی جلدی ایج میں انویسٹمنٹ کرنا سیکھیں، اور وہ انشاءاللہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ بالکل سیکھو گے. بس ابھی یہی یاد رکھو کہ سیونگ بہت اچھی چیز ہے، بہت زبردست چیز ہے، نہ سیو کرنے سے بہت بہتر ہے. اور اسی پیسے کو اگر ہم انویسٹ کریں اور وہ پیسہ ملٹیپلائی ہو جائے ود دا پیسج آف ٹائم، وقت کے ساتھ، تو سیونگ کو بھی آپ بیٹ کر سکتے ہو انویسٹمنٹ سے. اور انویسٹمنٹ بہت بڑی ریکوائرڈ نہیں ہوتی، چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ سے بھی کچھ نہ کچھ بندہ کر سکتا ہے. اوکے، میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ نے ٹریننگ سے کیا سیکھا؟ ٹریڈنگ سے یار بہت کچھ سیکھا. یہ سیکھا کہ پیشنس، صبر کرنا سیکھا. یہ بھی سیکھا کہ کس طرح آپ نے لوگوں سے بحث کرنی ہے، نیگوشیٹ کیسے کرنا ہے. یہ بھی سیکھا کہ کون سی چیز خریدنی ہے، کب خریدنی ہے، کیسے خریدنی ہے. یہ بھی سیکھا کہ لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے. یہ بھی سیکھا کہ کتنی کوانٹٹی میں لینی ہے، کہیں زیادہ نہ لے لیں ہم. یہ بھی سیکھا کہ غلط ٹائم پہ کوئی غلط چیز نہ لے لیں. تو اس طرح کے بہت سارے فیکٹرز ہیں جو سیکھے ہیں. اوکے، سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کا فیوچر گول کیا ہے؟ یار میرا فیوچر گول تو یہی ہے کہ اچھے حلال انکم بنائیں ہم، اور دنیا میں کوئی امپیکٹ ڈالیں، لوگوں کی مدد کریں، کوئی اچھا سسٹم ایسا بنا سکیں جہاں پہ ہم ہمارے معاشرے کے وہ لوگ جو سفر کر رہے ہیں، وہ لوگ جو انڈر پریویلیجڈ ہیں، وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں، ان کے لیے ہم کچھ کر سکیں، اور لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر سکیں ایٹ دا سیم ٹائم. تو یہی پلان ہے، کوئی ایک اچھی امپیکٹ فل زندگی گزارے تاکہ لوگوں کی زندگیوں کو ہم بہتر کر سکیں. پھر اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بھی بہتر کر دیں گے. اوکے، تو ٹریننگ کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہوتا ہے؟ یار ٹریڈنگ کا سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوئی چیز غلطی سے ایسی لے لی جو مارکیٹ میں بکنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیلنج ہے، وہ آپ کے لیے بعد میں بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے اس کو بیچنا. اسی لیے ہمیشہ ٹریڈ کرنے سے پہلے، کچھ لینے سے پہلے، آپ اس کی مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ چیک کریں ہمیشہ. ایک تو چیلنج یہ ہے. دوسرا چیلنج یہ بھی آتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی چیز دکھائی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ آپ کے ساتھ فراڈ کر دے، غلط چیز آپ کو دے دے. یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. یہ سب چیلنجز ہی ہیں ٹریڈنگ کے. اوکے، سو کیا ہمیں موبائل سے مطلب آن لائن ٹریننگ کرنی چاہیے؟ یار کرنی چاہیے، جو اچھے پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ کرنی چاہیے، جو پراپر گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہیں، ریپیوٹیڈ ہیں، اور جو حلال طریقہ کار ہیں، بالکل کرنی چاہیے. اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے. مگر یہ کہ
پہلے یہ ضرور تحقیق ضرور کرنی چاہیے کہ کیا یہ چیز جائز ہے, کیا ہماری گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرتی ہے, کہیں فراڈ تو نہیں ہے, کہیں اسکیم تو نہیں ہے, لوگوں کے پیسے تو نہیں یہ لوگ کہیں لے کے بھاگ جائیں گے. اس طرح کے اسکیمز آپ کو پتہ ہے آن لائن کی دنیا میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, فزیکل ورلڈ میں بہت ہوتے ہیں آن گراؤنڈ, تو آن لائن تو پھر اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو موبائل کو استعمال کرتے ہوئے بہت زیادہ کیئرفلی اس کو یوز کریں, محتاط طریقے سے, اینڈ بیویئر. اینڈ آپ دیکھیں آپ کس سے بات کر رہے ہیں اور وہ آپ سے کیا بات کر رہا ہے, وہ کیا آفر کر رہا ہے. ان سب چیزوں کو بڑے اچھے سے انالائز کرنا ہے, لوگوں کی باتوں میں بالکل نہیں آنا. اوکے, سو ہمارے انٹرویو کا ٹائم اینڈ ہو رہا ہے, آپ ہمارے ویورز کو لاسٹ ایڈوائس کیا دیں گے؟ میں لاسٹ ایڈوائز یہی دوں گا سب لوگوں کو کہ اللہ کے ساتھ اپنا ریلیشن بہتر کریں, اور دوسری سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ زندگی میں خوش رہیں. آج جیسی زندگی ہے ویسی کل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کو بہت چینج کر دیتے ہیں. خوش رہیں, لوگوں میں خوشیاں بانٹیں, لوگوں میں آسانیاں بانٹیں, لوگوں کو پازیٹیولی موٹیویٹ کریں. کبھی بھی کسی کو نیگیٹیولی نہ کہیں کہ یہ کر نہیں سکتے آپ, یا یہ نہیں ہو سکتا, یا وہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ کبھی بھی کسی کے بھی دن چینج کر سکتے ہیں. اور بندہ محنت کرے اپنی, آپ لوگ اپنی محنت کریں, اللہ سے مانگیں, میرے لیے بھی دعا کیجیے گا, اور باقی سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. پریشان نہ ہو زندگی میں, چھوٹے اوپر نیچے یہ اتار چڑھاؤ زندگی میں آتے رہتے ہیں, تو پریشان بالکل نہیں ہونا, بس اسٹے پازیٹیو اپ اور آگے بڑھتے رہیں انشاءاللہ. بس اوکے, سو یہ تھا آج کا ہمارا انٹرویو. ہمارے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.